अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजान मन शहबाज गिल साहब का इस वक्त शाहजेब खानजादा के साथ एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का सिलसिला चल रहा है, लड़ाई चल रही है उसके ऊपर। और बांग्लादेश के अंदर मेरे पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है, साबका वजीर आजम बांग्लादेश हसीना वाजिद को फांसी की सजा बांग्लादेश के अंदर दे दी गई है। और वो भारत के अंदर इस वक्त सियासी पनाह उन्होंने ली हुई है और वहां पे क्या सूरत हाल बनने जा रही है मेरे पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है। बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर खुशी मनाई जा रही है उसके ऊपर, वो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। वायरल वीडियो है, पहले शाहजेब खानजादा की बात कर लेते हैं। शाहजेब खानजादा की और उनकी अपनी मिसेस के साथ वो आए हुए थे और उनके साथ जो है वो उनसे सवालात जवाबात किए गए, उनसे बदतमीजी की गई। और ये बदतमीजी एक खास एक इसको रंगने की एक कोशिश दी गई कि ये जी पीटीआई वाले ही ये सारा काम करते हैं। नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है। दरअसल ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो कि आपके मुल्क के अंदर उबल रहा है, लावा पक रहा है। जब लोगों के वोट चोरी कर लिए जाते हैं ना जी, और उन वोट चोरों को जो पेट्रोनेज फराहम करता है, जो कवर देता है, उन लोगों को फिर जाहिर बात है कि बाकायदा तौर के ऊपर फिर और जो अवाम के अंदर लोग होते हैं जो नजर आते हैं। अब मैं भी तो जाता हूं जी कभी कभार बगैर प्लान के सिक्योरिटी, मेरी लोग तो पूरा यूरोप फिरते हैं, लंदन फिर रहे हैं, हर जगह फिरते हैं यूके में, लेकिन मेरा सिक्योरिटी इश्यूज है। मैं अनअनाउंस जाता हूं जहां भी, लोग मोहब्बत से मिलते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। क्यों? अगर मैंने उसी रजीम को सपोर्ट किया होता जिसका मैं हिस्सा था, उसी इस्टेब्लिशमेंट को आज भी सपोर्ट कर रहा होता बैठ के जिसका मैं हिस्सा था, तो लोग जिस तरह आता ताड़ के साथ, आपने देखा वो डेंटोनिक वाला जो हिसाब किताब हुआ लंदन की गलियों के अंदर, मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ यहाँ पे बहुत कुछ हुआ। ये अवाम की फ्रस्ट्रेशन है जी जो निकलती है। और शाहजेब खानजादा साहब भी जो है उसी फ्रस्ट्रेशन का उनको सामना करना पड़ा, जो कि उनके मीडिया ग्रुप के एक परसेप्शन तो यही है। हालांकि मीडिया ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट की फंडिंग के बगैर नहीं चल सकते, उनका बिजनेस है। और फॉर दैट बिजनेस दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ। और पाकिस्तान में मीडिया तो आजाद थोड़ी है, पाकिस्तान में जो है वो सहाफी लफाफी के तौर के ऊपर पहचाने जाते हैं। और कोई भी चाहे यूट्यूब सोशल मीडिया पे बैठा है सच नहीं बोल सकता, मैं मान ही नहीं सकता जी। और पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी बैठे हैं, अगर तो उनके पाकिस्तान में असासे महफूज हैं अभी तक, तो इसका मतलब है वो सौदा मुका के आए हैं, उनको वहां पे उठाया गया, उनकी लतरोल परेड की गई, उनका चेंज किया गया वापस। उनको पहले बनाया भी उन्होंने खुद था, उसके बाद उन्होंने वापस उनको कहा, उनके सौदा तय किया, उनके यूट्यूब चैनल्स वगैरह बंद नहीं किए गए। उनको अगर पाकिस्तान से बाहर भी भिजवा के बैठा दिया गया है तो जाहिर बात है किसी ना किसी अरेंजमेंट के तहत तो वो आए थे। अब उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने वो उस अरेंजमेंट का शायद पास नहीं रखा, तो उनके पाकिस्तान में असासे जब्त हो गए, अकाउंट बंद हो गए, उनकी फैमिली जेर अताब आ गई, उनको उठा के ले गए, सब कुछ वो भी वहां से आपके सामने। देखिए, शहबाज गिल साहब के साथ मेरे जाती इख्तलाफात तो कोई नहीं थे। अब शहजाद गिल साहब का और मेरा एक ही, देखें आप, शहजाद गिल साहब के बहुत करीबी दोस्त मेरे करीबी दोस्त थे, लेकिन वो फौजी थे। ये वन पेज के ऊपर पीटीआई गवर्नमेंट थी तो इनकी उनके साथ दोस्ती थी, ठीक है। और उस वजह से मैंने बहुत से सवालात शहबाज गिल साहब के ऊपर उठाए, उन्होंने खंदा पेशानी से उसको बर्दाश्त किया। और अब वाज़े तौर के ऊपर शहबाज गिल साहब के एसेट्स सीज हो चुके हैं। एक फिक्स नैरेटिव होता है, तमाम के तमाम लोग मिल के पड़ जाते हैं, चाहे वो गौहर खान साहब हो, गोबर खान गलती से बोल गया था जी, गौहर खान साहब हो, क्या है वो आपको नहीं पता। अगर वो कहें कि शहबाज गिल जो है हमारे खिलाफ है, जियो न्यूज के ऊपर जाके अगर वो बातचीत करते हैं, और अगर एक बयानिया चलाया जाए कि पीटीआई को सबसे ज्यादा नुकसान शहबाज गिल ने पहुंचाया, ये मेरे खिलाफ भी बयानिया चलाया गया कि मैं तो पीटीआई का, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ना जी, मैं उनका कोई मेंबर, मैं कोई उनका लीडर तो नहीं हूं। हाँ, मैं इमरान खान को अपना लीडर मानता हूं, मैंने वोट दिया इमरान खान को, मेरा लोकल एमएनए था जी, मेरा लोकल, मेरा पर्सनल, मेरे हल्के का एमएनए था इमरान खान। मैंने वोट दिलवाए भी, दिए भी, बचपन से शौकत खानम के लिए फंडिंग इकट्ठी की भी, मेरा हक भी है क्रिटिक करने का। लेकिन मैं क्रिटिक इमरान खान के ऊपर करूं या उस्मान बुजदार के, इमरान खान की चॉइसेस पे करूं, और मुझे ठेके चाहिए हो अपने लिए, और मैं ब्लैकमेलिंग कर रहा हूं अपनी इस क्रिटिक की वजह से, ये काम मैंने नहीं किया जी, ना मैं करता हूं जी इस किस्म का काम। और अगर आपको अभी समझ नहीं आती तो दिल के आपको, जो आप लोगों को इसलिए इतनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने कोर्स करेक्शन कर लियो तो उसको बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। यहां पे शहबाज गिल साहब की बड़ी ही कोर्स करेक्शन क्लियर नजर आ रही है वाज़े तौर के ऊपर, कि वो जिस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं उससे बहुत ही ताकतवर तरीन हलकों को, वो सिर्फ अस्टैब्लिशमेंट नहीं,
وہ باقاعدہ طور کے اوپر جو فوجی جرنیل ہیں عاصم منیر کے انڈر کمانڈ، ان کو تکلیف ہے، DGISI کو، آرمی چیف کو تکلیف ہے اس سے. اب اس کے خلاف ہر دوسرے دن یہ نیا محاذ کھول دیتے ہیں. اب بشرا بی بی کے اوپر جو بھی بات ہوئی، میرا اس کے اوپر کوئی جو میرا کمنٹس ہیں جو میں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا اصل میں اکانومسٹ والے میں نے اس کے اوپر وی لاگ کر دیا ہے. بس آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے اینی تھنگ ایلس. اور اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو مجھے عمران خان کی خواہشات جو ہے وہ پوری کر رہا ہوں اور کروں گا، کیونکہ خان ہمارے لیے لڑا ہے، ہمارے لیے لڑا ہے جی. وہ تو اس کو تو سودے کی بار بار آفریں ہوئی ہیں، اس نے سودا نہیں کیا، تو ہماری خاطر لڑا ہے. تو اگر لڑا ہے تو اس کا بھی رائٹ بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ مطلب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں. ہم سپورٹ کر رہے ہیں. باقی اگر ابھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو نہ سمجھے جی، نقصان اٹھاتے رہیں. جو بھڑوت کو بچانے والے بھڑوے تھے وہ دوبارہ لانچ کر دیے گئے ہیں یہاں پہ ٹارگٹ کرنے کے لیے مجھے. آپ اپنا دوبارہ شوق پورا کر لیں، میرا کیا جاتا ہے. وہ تو عزو منتشا ہے، وہ تو ذل منتشا. حق اور سچ کی ہم نے بات کرنی ہے. بندہ بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک مومن ایک سوراخ سے 2 بار تھوڑی ڈسا جاتا ہے جی. سوچنے سمجھنے والی بات ہے نا. اب اس موضوع کے اوپر آ جائیں. شہباز گل صاحب اور شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ بدتمیزی ہوئی. کیوں ہوئی میں نے وجہ بتا دی. فرسٹریشن ہے جی عوام کی. آپ جس کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ نظر آتے ہیں آپ کے خلاف بات کی جاتی ہے، اسی طرح آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. پاکستان سے باہر خاص طور کے اوپر ظاہری بات ہے، پاکستان سے باہر ہی، پاکستان میں تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں جی. اب یہاں پہ جو بات چیت ہوئی شاہ زیب خانزادہ صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ ظاہری بات ہے ان کو غم و غصہ تھا. انہوں نے اس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جناب this is classic شہباز گل. when he was minister he was caught lying several times. ہم نے وہ کہتے ہیں جی شہباز گل جب منسٹر تھے تو وہ بہت دفعہ انہوں نے جھوٹ بولا، ہم نے ان کو جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا اور میں کورٹ پروسیڈنگ کے اوپر بات کر رہا تھا. یہ انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ خاور منیکا نے، یار کیا ویسے گھٹیا آدمی ہے، اور خاور منیکا نے جو بشرا بی بی کے وہاں پہ آ کے جو وہاں پہ بات ہوئی ماہواریوں وغیرہ کے اوپر، یار یہ کوئی بات تھوڑی ہے کرنے والی. ویسے اگر کورٹ پروسیڈنگ بھی ہے تو آپ تھوڑا خیال کر لیں. لیکن بہرحال آپ نے بات کی اس کے اوپر. شہباز گل صاحب نے آپ کو بات کی، آپ نے ان کے اوپر بات کی، اور پورے کا پورا میسو پورا جو ایک پاکستان کی صحافی برادری ہے اور پاکستان سے باہر بھی جو ہمیں پتا ہے کہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے فوجیوں کے ISI کے نون لیگ بھی شامل ہے، میڈیا سیل سارے مل کے پڑ گئے نہیں ایک بندے کو. That is why I am bringing this matter out for you. اور اس لیے میں نے بات کی ہے جو کی ہے. ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ اس کا ظاہری بات ہے کہ جس پہ جتنا پھل لگتا ہے اتنا اس کو جھکنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرنسپل کے اوپر کمپرومائز کیا جائے. کورس کریکشن اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا ساتھ دیں اس وقت تک جب تک سیدھے رستے کے اوپر بندہ چل رہا ہے. اب اعزاز سید صاحب نے اس کے اوپر آگے لکھا جا کے، جناب اعزاز سید صاحب لکھتے ہیں کہ PTI کو شہباز گل سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے میں سے ایک ہیں. گل نے نہ صرف اپنی بد زبانی کے ذریعے بلکہ خفیہ اداروں کو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بارے میں مبینہ معلومات دے کر اس جماعت کو نقصان پہنچایا. اس بات کا اظہار جنرل باجوہ نے خود عمران خان کے سابق صدر عارف علوی کے ساتھ ملاقات کے دوران بھی اشارتاً کیا. مجھے علم نہیں مگر اندازہ ہے کہ انہوں نے علیمہ خان کے بارے میں بھی یقینی طور پر کچھ بتایا ہوگا. یہی خفیہ معلومات تھیں جن کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے شہباز گل کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی، اور اس یقین دہانی کے ساتھ کہ وہ باہر رہ کر بھی خدمات سر انجام دیں گے. خدمات انہوں نے جو ہے وہ بریکٹس کے اندر ڈالی ہیں، وہ اس کو خاص طور پہ دکھانا چاہتے ہیں. اس پہ شہباز گل صاحب نے جو جواب دیا ہے، شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دسمبر کی وہ رات کبھی نہیں بھولی جب ہم چودھری کے گھر کھانا کھا کر گپ لگا رہے تھے. آپ آئے، ٹھنڈا پڑا ہوا کھانا کھانے کے بعد آپ نے پینے کے لیے کچھ مانگا. چودھری نے کہا آج تو کچھ نہیں ہے. نکڑ میں پڑے دن کی 4 خالی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں. آپ نے اٹھائی، ڈھکن کھولے اور ان میں پانی بھرنے کچن میں جا گھسے. آگے سے بھابھی نے آپ کو ڈانٹ کر بےزتی کر کے باہر نکالا کہ یہاں میرے بچے ہیں، جرت کیسے ہوئی بوتلیں گھر کے کچن میں لانے کی. پھر باتھ روم جا کر آپ نے چاروں بوتلوں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہلا کر گلاس بنایا اور پی گئے. میں نے چودھری کو کہا یار اسے کچھ منگوا دے، اس سے اس کا کیا ہوگا. چودھری شیطان ہے. چودھری نے آپ کے منہ پر ہی کہہ دیا یار چوہے کے لیے ڈھکن ہی کافی ہوتا ہے. پھر میرے ساتھ آئے بندے نے کہا کہ آپ شاہ کب سے بنے، آپ تو پیچھے سے میراثی ہیں. اس بات پر آپ اس سے الجھ پڑے. خیر وہ نفرت آپ کی آج تک نہیں گئی اور غصہ مجھ پر نکالتے رہتے ہیں. اس لیے میرا مشورہ ہے صحافی بن صحافی، میراثی نہ بن. کس سے نہ سنا. اگر میں نے کوئی راز ISI کو بتایا ہے تو اس کا ثبوت لے آؤ. 4 سال سے روسی کتے کی طرح ایک ہی چون چون لگائی رکھی ہے آپ نے. اب شہباز گل صاحب
وہ ان کی یہ اتنی سخت زبان نہیں استعمال کرتے, بڑی ملائم زبان ہے ان کی, اور اگر ان کو مجبور کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ایک بندے کو آپ نے کارنر کر دیا ہے, ایک میسو پورے کا پورا گروپ جو ہے اس کو پڑ گیا ہے, and he is the underdog right now clearly, and we are with the underdogs. ہم تو جناب جس بندے کے پیچھے پڑیں گے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ایک بندہ اگر کوئی ٹارزن بننے کے چکر میں اور اپنی بہت بڑی پبلک سپورٹ اور فین گروپ کے چکر میں بلی کرنے کی کوشش کرے گا تو جی اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور از دا موٹو, حق اور سچ کی آواز اور اس کے لیے قیمت دینے کے لیے تیار. یہاں پہ ہم کھڑے ہیں, آگے بھی آپ کو جو ہے مزید بتائیں گے. جو بھی بات چیت ہے یہاں پہ وہ آپ کے سامنے ہے, فیصلہ آپ کے سامنے ہے, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے آپ کے سامنے ساری کہانی رکھ دی, آپ فیصلہ کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. بنگلہ دیش کے اوپر آ جاتے ہیں جی. ندیم انجم صاحب جن کے ڈیرے آج کل جاتی عمرہ کے اندر ہیں, جن کا تعلق واسطہ بتایا جاتا ہے کہ ہی از ویری کلوزلی ایسوسیٹڈ ود مریم نواز ایز ویل, اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی ان کو پناہ دے رکھی ہے عاصم منیر سے بچنے کے لیے. کل کا ویلاگ اگر آپ نے دیکھا ہے تو باجوہ بھی نہیں بچا, فیض حمید بھی نہیں بچا, اور باجوے کا سسر بھی نہیں بچا. تو یہ کس طرح بچے گا؟ یہ بچا ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کے چرنوں کے اندر بیٹھ کے. تو یہ بھی مسئلے کے اندر تو بہت زیادہ ہے اس وقت, لیکن وہ وہاں ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ہمیں کسی نے بتایا, الزام لگایا کہ نواز شریف صاحب کے جو ہے وہ کسی پوتے نواسے پوتی کی شادی تھی, نواسے کی شادی تھی, جس کی بھی شادی تھی, اس کے اندر یہ لوگوں کو لک آفٹر بھی کر رہے تھے, وہیں پہ رہ رہے تھے. ندیم انجم صاحب کا ڈی جی ایس آئی ہیں, انہوں نے ہندوستانی مہمانوں کو کہا کہ جناب ہم نے بنگلہ دیش میں رجیم چینج جو ہوا ہے, جو اسٹوڈنٹس موومنٹ تھی جو کہ آرگینک نظر آ رہی تھی, وہ چائنا اور پاکستان کی انٹیلیجنس نے مل کے کی ہے, ایم ایس ایس اور آئی ایس آئی نے کی ہے. اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ لگتا ہے کہ واقعی یہ ندیم انجم صاحب جو ہے بات کر رہے تھے وہ ٹھیک ہی کر رہے تھے, کیونکہ جو وارمنگ آف ریلیشن شپ بنگلہ دیش کے ساتھ ڈھاکہ اور اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہے مسلسل, اور پاکستان سے جو ریلیجس لیڈرز ہیں وہ جانا شروع ہو گئے ہیں بنگلہ دیش, اور بنگلہ دیش میں جو ہے وہ ایک سینٹیمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی ابتسام ظہیر صاحب بھی ہو کے آئے ہیں, مختلف لوگ ہیں یہاں پہ, عبداللہ شاہ ولی ان کا پہلے نام تھا, ابھی پتہ نہیں کیا مظفر انہوں نے نام رکھ دیا, مجھے نام اتنا اس وقت ذہن کے اندر نہیں آ رہا. لیکن پاکستان کے جو ریلیجس اپنے آپ کو لیڈرز بولتے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ, ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور بنگلہ دیش کو تیار کر رہے ہیں کہ کسی جہاد وہاد کے لیے وہاں پہ ایک سینٹیمنٹ کریٹ کرنے کی غالباً کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ ہیں وہ بھی بڑھے ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ بھی بڑھ رہی ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹس بھی بڑھ رہے ہیں, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بھی بڑھ رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ انڈیا از دا کامن گراؤنڈ اس وقت, کامن اینمی, کامن ٹارگٹ کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا ہے. 1971 سے ان کی بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد سے آج دن تک انڈیا نے ڈومینیٹ کیا ہے وہاں پہ. حسینہ واجد کو باقاعدہ طور کے اوپر انڈین پراکسی کے طور کے اوپر دیکھا جاتا تھا, بہت زیادہ ان کی کلوز ایسوسیشن تھی, چاہے کانگریس کی گورنمنٹ ہو چاہے بی جے پی کی گورنمنٹ ہو. حسینہ واجد واز اے سنگل پوائنٹ جس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. حسینہ واجد کو جو ڈکٹیشن دی جاتی تھی وہ سنتی تھی, اور جو وہ چاہتی تھی انڈیا سے انڈیا وہ بھی کر دیتا تھا. ہندوستان کے ساتھ بڑا اچھا ان کا تعلق تھا, until and unless ایک بڑا میسو اپرائزنگ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں اور ان کو انڈیا ہی پھر بچا کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. میری اطلاعات کے مطابق حسینہ واجد کو پہلے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کی بیٹی یونائیٹڈ نیشن کے اندر کہیں پہ نیو دہلی کے اندر لگی ہوئی ہے, ان کے گھر میں رکھا گیا تھا. لیکن جب خطرہ بڑھا اور ان کو پتا چلا کہ ان کو سزائے موت بنگلہ دیش کے اندر سنا دی جائے گی, تو ان کو پھر ایک سیف ہاؤس کے اندر بھی کنورٹ کر دیا گیا ہے. ای میل کے اوپر وہ رابطہ رکھتی ہیں اور ہم ان سے ان کا موقف جاننا چاہیں گے. ای میل ان کو کر دی ہے ہم نے, اور ان کا ریئیکشن آتا ہے تو آپ کو ضرور بتائیں گے. لیکن اس وقت ہندوستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ لوگ کہتے تو ہو کہ جناب چائنا اور پاکستان نے کیا ہے, لیکن دراصل یہ امریکہ, وہ کہتے ہیں امریکہ کی گیم ہے. کیوں بھائی امریکہ کی گیم ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوارڈ کے لیے ہمارا کوئی چند ایک ملک ہیں, چائنا, رشیا, ہندوستان اور چند ایک صرف دنیا میں ملک ہیں جس باہر کے ممالک کے فورن ملٹری بیسز جو اپنے ملک میں نہیں آنے دیتے. پاکستان میں تو امریکی بیس کب سے ہے نا جی, چائنیز بھی فیسلیٹیٹ آپ نے کیا ہوا ہے ان کو, لیکن امریکی بیس تو موجود رہے ہیں نا, ہمیشہ سے رہے ہیں, انڈیا میں نہیں رہے. تو انڈیا میں کوارڈ کے چکر میں, نیوی کے چکر کے اندر انہوں نے کلکتہ کی بیس ان سے مانگی تھی, یا وہ سرنگا پٹم والی ان کی کوئی بیس ہے, نیول بیس ہے, وہ مانگا تھا. انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی ہماری پالیسی نہیں ہے, ہم نہیں دیتے. ذہن میں ان کا یہ ہے کہ بھائی کل کلا کو یہاں پہ پاکستان نے ہم سے پنگا لیا, ادھر سے بنگلہ دیش نے پنگا لیا, تو یہ آ کے یہ ان کے ساتھ مل جائیں گے یہاں سے بیٹھے بیٹھے. اعتبار وہ نہیں کرتے, حالانکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کی امریکہ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جی امریکہ کو ہم نے انکار کیا کلکتہ کا, تو بنگلہ دیش میں رجیم چینج ہوا اور ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے. حالانکہ چائنیز بہت زیادہ ڈیپلی انٹرنچڈ ہیں بنگلہ دیش کے اندر, لیکن وہ کہتے ہیں جی چائنیز کی تو حسینہ واجد کے ساتھ بھی بڑی اچھی بات چیت تھی. لیکن اب چائنیز زیادہ انٹرنچڈ ہو گئے ہیں, اور ندیم انجم صاحب نے جو بات کی ہے
اس کے اندر وزن دکھائی تو دیتا ہے، لیکن ایک ہندوستانی کاؤنٹر جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ اس میں امریکہ کی مرضی کے بعد یہ انہوں نے امریکہ ٹھیک ہے ایسا انوالو ضرور ہے، لیکن اٹ از دا پارٹنر آر ناٹ دا چائنیز، دا پارٹنرز آر دا امریکنز. اسٹرینج isn't it؟ تو وہ اس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں جو وہاں کے ذرائع ہیں، اینڈ میں بڑا کنفرم کر کے بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اب جو ہے وہ اگلا اس کے آگے کیا گیم ہے، کیونکہ اب سزائے موت ہو گئی ہے اور بھارت نے جو ہے وہ اپنا انڈیا نے بیان دیا ہے کہ ہاں جی ہم کوآپریٹ کریں گے. بالکل کوآپریٹ کرنے کے ہوگا کیا؟ کوآپریٹ ہوگا کہ ان کی ایکسٹریڈیشن کے لیے بنگلہ دیش گورنمنٹ بتائے گی. بنگلہ دیش گورنمنٹ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ سارا فیصلہ ہوا ہے تو یونس صاحب جو کہ نئے ہیڈ لگائیں گے گورنمنٹ کے، جو نوبل لوریٹ بھی ہیں، وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے ہندوستان فون کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے ایکسٹریڈائٹ وغیرہ کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ہمیں درخواست بھیجیں. یہاں پہ نیو دہلی کی کورٹ کے اندر حسینہ واجد کل یا پرسوں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جائیں گی اور وہ ایکسٹریڈیشن کے خلاف اسٹے آرڈر لیں گی اور درخواست دیں گی. اور ہوگا یہ کہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو یو کے اور انڈیا کی بھی موجود ہے، لیکن انڈیا یہاں پہ وجے مالیا وغیرہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ایکسٹریڈائٹ کیوں نہیں کرا سکے، کیونکہ یو کے کہتا ہے کہ آپ ادھر پہلے مقدمہ کروا کے، جس طرح میرے خلاف 4000 پیجز کا ڈوزیر دے کے میرے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ پاکستان نے بنایا، تو یو کے نے کہا ادھر کرو. پاکستان کی حکومت نے ادھر کیا، 9 مہینے انکوائری چلی، نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں آپ، مجھے کلین چٹ مل گئی. تو اسی طرح اب بنگلہ دیش کو حسینہ واجد واپس نہیں ملنے والی، ان کو نے کہنا کہ ادھر آگے ثابت کرو ہماری عدالتوں کے اندر. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حسینہ واجد جو ہے وہ کورٹ کے اندر جائیں گی اور وہ کہیں گے جی ایکسٹریڈیشن کے خلاف جو ہے وہ اپنی اسٹے آرڈر لے لیں گی اور وہ مقدمہ کر دیں گی، اور یہ عدالتوں کے اندر ہی چلتا رہے گا معاملہ وہاں پہ جس طرح چلتا ہے کئی سالوں چلتا ہے. آگے کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، کیونکہ ہندوستان چپ کر کے تو بیٹھنے والا ہے نہیں، انہوں نے بھی تو رسپونڈ وہاں پہ کرنا ہے. پھر ندیم انجم صاحب کی جگہ باسم ملک ہیں، وہ کیا کریں گے؟ یا عاصم منیر صاحب جو افغانستان میں رجیم چینج کرنے کے چکر کے اندر گندم بھی ہماری جو ہے وہ بند کروا کے بیٹھ گئے وہاں پہ، وہ کیا کریں گے؟ دا گز دے دا میدان دے، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.